अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान ने बजट पेश किया। अब बजट के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। अवामी रद्द अमल भी आ रहा है, जो माहिर हैं इस फील्ड के वो भी बता रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अवाम एतराज़ भी कर रही है। ओवरऑल अवाम इस बजट को कैसे देख रही है, आज हमने भी अवाम से जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से हमारी बात हुई। अवाम का क्या रद्द अमल है इस बजट के ऊपर, ज़रा सुनिएगा। हम जैसे गरीब अवाम बोझ तले हमेशा दबते ही जा रहे हैं। पहले से हमें पता था कि और महंगाई करेंगे, अवाम दुश्मन बजट है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अवाम के मुखालिफ बजट है, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम दोस्त बजट जो है ना, वो सिर्फ अवाम दोस्त हुकूमत दे सकती है। ये अवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है। जी, आपने सुना कि लोग खुश नहीं हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिक ये सर्वे तो है नहीं है। चंद लोगों से हमारी बात हुई, हो सकता है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोग इससे मुतमईन भी हो। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ सेक्टर्स के अंदर हुकूमत की तरफ से रिलीफ भी दिया गया है, लेकिन एक आम बंदा जिसकी 40-50 हज़ार तनख्वाह है या 1 लाख रुपया तनख्वाह है, अगर ओवरऑल आप उनसे बात करें तो मुल्क के जो मजमूई मौशी हालात हैं वो उनसे आपको मुतमईन नज़र नहीं आता। और कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी लोगों की कि इस बजट के नतीजे में आवाम को कुछ मिलेगा। क्यों अवाम को उम्मीद नहीं थी, इस हवाले से आज वजीर ख़जाना ने बात करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, फरमाया उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। जी, आपने वजीर ख़जाना साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हम दे रहे हैं हम कर्जे लेके दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि क्या इस वक्त हमारे हालात ऐसे हैं कि आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा सके। आपका आधा बजट तकरीबन या तो वो कर्जों की मद में जाएगा या फिर वो सूद की मद में जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कर्जे लेके दे रहे हैं तो आप चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं 600%, आप स्पीकर कौमी असम्बली की भी बढ़ा रहे हैं, आप MPs की बढ़ा रहे हैं, MNAs की बढ़ा रहे हैं। इसमें किसी भी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं किया। तो ये एक वो क्वेश्चन है जो अवाम उठाती है। आज बजट के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज इमरान खान साहब का मुकदमा लगना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुकदमा नहीं लग सका फॉर सम रीज़न। मोजेस जज साहब जो हैं वो शायद छुट्टी पे चले गए, फॉर सम रीज़न वो मुकदमा नहीं सुन सके। अब अगली डेट आ जाएगी, तब ये मुकदमा सुना जाएगा। जब भी मुकदमा सुना जाएगा, आपको तो पता ही है आइन और कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन काफ़ी सख्त रद्द अमल दिया गया अली अमीन साहब की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से। उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करें बजट के हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। झगड़ा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। राना साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये बजट आपको लगता है कि आवाम को मुतमईन कर देगा? और ये चौथा बजट है आप लोगों का। या तो होता ना कि पहला बजट होता, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस ना होती, अब तो चौथा बजट है। आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफ़ी कुछ शायद मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हकीकत है वो ये है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF जो है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। और हमारी मईशत बेशक जहाँ स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन आज भी हमने कोई 2 दर्जन से ज़ायद IMF प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान ने 76 सालों में, और कोई भी प्रोग्राम जो है वो पूरा नहीं हुआ। अगर कोई प्रोग्राम पूरा हुआ तो वो 13-16 का हुआ, फिर पिछला SBA हुआ, और अब ये प्रोग्राम जो है वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि किसी ने कभी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की, और क्योंकि हम एक उस लेवल ऑफ ग्रोथ पे नहीं पहुँचे कि 6-7-8% की ग्रोथ हो जो कंटिन्यूसली आप देखें, तो इस वजह से जो है मुल्क के अंदर गुर्बत भी है और उसकी गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं क्योंकि हम हमेशा एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी रहे हैं, और हम जो है वो क्या कहते हैं कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइजेशन अचीव कर ली है हमने, और अब हम ग्रोथ की तरफ गामजन है। चैलेंज वही है जो पाकिस्तान को हमेशा रहा है कि दोबारा ये मसनूई ग्रोथ ना हो, इसमें बल्कि एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। तो अगर आप इस बैकग्राउंड में देखें तो बिल्कुल ये एक ऐसा बजट है कि जो गिवन दिस बैकग्राउंड हमने एक बेहतरीन कोशिश की है कि आवाम को रिलीफ भी दें, मुल्क को फिस्कल कंसोलिडेशन भी करें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रखें, और मुल्क को तरक्की की राह पे भी लेके जाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 1 साल में हमने डॉलर में $1 का भी इजाफी कर्जा नहीं लिया।
ہم نے $1 بھی اضافی قرضہ نہیں لیا, اس کے باوجود ہم نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیا ہے $1.9 بلین. ہاں مقامی بینکوں سے لیا, لیکن جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بھی جو ہے, جو پبلک ڈیٹ ہے, اس کے اندر بھی ایز اے پرسنٹیج کمی آئی ہے. اچھا سوری, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف والے تو کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی 35,000 ارب قرضہ تھا, اس وقت وہ 70,000 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ فگر درست ہے؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو تھا وہ 78% تھا. ٹھیک ہے. اور آج جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو ہے وہ غالباً 67 یا 65% پہ 10% نیچے لے کے آئے آپ لوگ. 10 بلکہ 12-13% ہم نیچے لے کے آئے. ایبسولوٹ ٹرمز میں وہ بڑا ہے بالکل, کیونکہ ایبسولوٹ ٹرمز میں بڑھتا ہے, لیکن پرسنٹیج ٹرمز میں آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ کنٹرول میں ہوئی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ڈالر ٹرمز میں $1 کا بھی اضافی قرضہ ہم نے پچھلے سال میں نہیں لیا, ایڈ آن نہیں کیا. ٹھیک ہے. جھگڑا صاحب, آپ بھی بجٹ کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے رانا صاحب نے ایکسپلین کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں, اوبیسلی اکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا ہے, لیکن کچھ سیکٹر ایسے ہیں جس طرح ای کامرس ہو گیا, چھوٹی گاڑیاں ہو گئیں, سولر پینل ہو گئے, ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے عام صارف جو ہے وہ متاثر ہوگا. تو آپ کو ویسے اوور آل یہ بجٹ کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے ویسے پی ٹی آئی والی این کے پہنی ہے تو ان کو ذرا مختلف ہی لگے گا. ہاں وہ اوپر ابھی انہوں نے اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے, ابھی وہ پہن لیں گے ابھی. اطہر جی میں جو بھی آئے این کے پہنوں, لیکن رانا صاحب اور جو انٹرویوز آپ نے کیے تھے ان میں زمین آسمان کا فرق تھا, کیونکہ ان لوگوں میں سے تو کسی ایک نے نہیں کہا کہ جو ہے اس بجٹ میں کوئی ایک بھی چیز ٹھیک ہے. پبلک سینٹیمنٹ تو وہ بتاتی ہے, اور میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ جا کے سڑکوں پہ پوچھ لیں. کہ پہلی بات. دوسری بات, آپ نے کہا دیکھیں میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں, یہ جو قرضہ پہلے کتنا تھا ابھی کتنا ہے وہ روپی ٹرمز میں زیادہ ہی ہوگا. ہم قرضے کے ٹریپ سے نہیں نکلے, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کوئی $1 بھی قرضہ نہیں لیا, یہ آئی ایم ایف کا پیسہ, یہ کوئی گرانٹ آ رہا ہے, یہ ذرا ایکسپلین کر دیں. یہ جو قسطیں آتی ہیں میرے خیال میں تو یہ آئی ایم ایف کا لون ہی ہے, اگر نہیں ہے تو آئی ریئلی ڈونٹ نو what the honorable gentleman is saying. یا جو ورلڈ بینک کے جو سارے نہیں ایڈیشنل قرضہ ہی آ رہا ہے نا, ڈالر ٹرمز میں ہی آ رہا ہے نا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آئی ایم ایف سے پیسہ آ رہے ہیں تو یہ قرضہ ہی ہے نا, ڈالر میں ہی آ رہا ہے. جو ٹوٹل ڈالرز بوروڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ آن چیلنج کہہ رہا ہوں. وہ اگر آیا تو پے آف بھی ہوا ہے نا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہا ہے تو ساتھ پے آف کر رہے ہیں, نیٹ اضافہ نہیں ہوا. اوکے, دس از دا کلیم کہ ہم نے ڈالر ٹرمز میں اضافہ نہیں کیا قرضوں کے. اوکے, جھگڑا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرضہ آ رہا ہے تو ہم پے آف بھی کر رہے ہیں, تو نیٹ جو ہے اس میں ہم ابھی اس یعنی اضافہ نہیں ہوا. بالکل. یہ دیکھیں اب جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا وہ تو ڈی بانک ہو گیا نہیں کہ ڈالرز میں جو ہے وہ قرضہ نہیں لے رہے, اضافہ ٹھیک ہے. قرضے کا حجم بھی جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے روپی ٹرمز میں, حالانکہ ہم اس کی جو ہے وہ بات مجھے پوائنٹ لیس لگتی ہے, کیونکہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوں گے آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کریں گے, جب آپ گورنمنٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کہیں گے, کیونکہ انہی کا بیانیہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہر حکومت کا ہوتا ہے کہ جی 70 سال میں اتنا قرضہ لیا گیا, 5 سال میں ابھی اتنا قرضہ لیا گیا. وہ ٹیسٹ یہ بھی فیل کر گئے. چوتھا بجٹ ہے, ہم نے 4 بجٹس میں گروتھ جو ہے وہ بیسکلی 0 سے 6.5% تک لے کے چلے گئے تھے. کیسے ٹائم میں؟ جب کووڈ تھا 2 سال, بھول جاتے ہیں لوگ. سٹرکچرل ریفارم کا ایک ایشو جو ہے وہ لے لیا تھا, ایک پروسیس شروع کیا تھا. اگر 4 سال بعد ہم نے جو ہے وہ تاریخ کی سب سے تباہ کن مہنگائی لانے کے بعد واپس اس پوائنٹ پہ آنا تھا جہاں پہ ہم 4 سال پہلے ہیں, اور اس کے ہوتے ہوئے الیکٹرل پروسیس تباہ کرنا تھا, 26ویں آئینی ترمیم سے جوڈیشری کو تباہ کرنا تھا, فریڈم آف سپیچ تباہ کرنی تھی, سول لبرٹیز تباہ کرنی تھی. تو پھر پوائنٹ کیا ہوا؟ دیکھیں سٹرکچرل ریفارم کی رانا صاحب نے بات کی اور میں 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سٹرکچرل ریفارم, لیکن یہ تو سٹرکچرل ریفارم نہیں ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 3 سال گروتھ ٹارگٹس مس کر دی, ابھی آپ نے 4% ٹارگٹ دیا. مجھے بتا دیں کون سے سیکٹر سے ہوگا؟ ایگریکلچر سیکٹر سے
جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لارج کراپس جو ہے وہ 13% ڈاؤن، لارج سکیل انڈسٹری سے جو کہ ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آپ اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تو آپ نے ٹیکس لگا دیا، ای کامرس پہ ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے. آپ مڈل کلاس کو اٹھانا چاہتے ہیں، آپ نے گاڑیوں پہ ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کنزمپشن 10-20% زیادہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں ٹیکس ریٹس، انکم ٹیکس ریٹس یو کے سے زیادہ ہے. کون کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے کے بعد کم ہوئی ہے. ان بریف یہ جو 1.8 ارب ڈالر پچھلے سال تھی، 1.6 ارب ڈالر اس سال ہے. ٹھیک ہے، بجٹ کی ڈائریکشن پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. I'll do that in the next میں آتا ہوں، میں یہ time that you پوچھوں allow گا me آپ to سے کہ speak. یہ جو اس بجٹ کے نتیجے میں آگے چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن میں ملک صاحب کو شامل کر لوں. ملک صاحب، اس میں پبلک پلس کیا ہے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ ایک تو عام بندہ ہے وہ بہت زیادہ نیٹی گریٹی کو تو نہیں سمجھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھ گئی، اسپیکر کی تنخواہ بڑھ گئی، وزراء کی تنخواہیں بڑھ گئیں، لیکن ہماری تنخواہوں میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا. کیا اس بجٹ کے نتیجے میں عوام کو اس حد تک ریلیف دیا گیا ہے جتنا دے سکتی تھی حکومت؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عطر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پبلک سے پوچھیں کسی بھی حکومت کے دوران کہ بجٹ کیسا رہا، تو پبلک آپ کو اس کے خلاف ہی نظر آئے گی. اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے بیان کر دی کہ عام آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ IMF سے قرضہ لیا، کتنا لیا، GDP کی شرح کتنی اوپر گئی، کتنی نیچے آئی. اسے غرض یہ ہوتی ہے کہ اسے بجلی مہنگی ملی یا سستی ملی، اشیاء ضرورت کی چیزیں کی قیمتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں، اس کی سیلری میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس میں کتنی بہتری آئی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے بجٹ میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں بجٹ میں میرے خیال میں غلط بھی ہیں. خاص طور پہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ کی حکومت ہم کفایت شعاری کی مہم چلا رہے ہیں، ہم سادگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں ٹھیک ہے آپ کے پاس دلیل ہے کہ 9 سال یا 10 سال سے اضافہ نہیں ہوا، لیکن اتنا بڑا اضافہ کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کو اگر یہ اضافہ نہ ملتا تو ان کا گزارا نہ ہوتا؟ یہ ویل آف لوگ ہیں، یعنی گیلانی صاحب ہوں یا صادق صاحب ہوں، یہ معاشرے کے کوئی غریب افراد میں شامل نہیں ہوتے کہ جن کے بارے میں آپ کہیں جی بیچاروں کی تنخواہیں 9 سال سے رکی تھی اس لیے ان کا اضافہ کرنا بڑا ضروری ہو گیا تھا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی جو سیلریز ہیں اس پہ بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، سیلریز ہونی چاہیے، پرکس ہونے چاہیے، لیکن اس وقت ہونے چاہیے جب آپ عام آدمی کے مسائل حل کر چکے ہوں. آپ سولر کے اوپر 18% ٹیکس لگا رہے ہیں، جو غریب آدمی 4 پلیٹس لگا کے اپنے گھر کی بجلی چلانے کے چکر میں تھا، آپ اس کی جیب میں سے پھر پیسے نکالنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ 850 گاڑی جو CC گاڑی ہے اس تک ریلیف دینا چاہتے ہیں، اس سے اوپر 1000 CC والی یا 900 CC جو 850 سے اوپر شروع ہوتی ہے اس پہ آپ ریلیف نہیں دینا چاہتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چند لوگ درمیان میں سے فائدہ پا لیں گے. 5 سال گاڑیاں امپورٹ کرنے کا یہ فیصلہ ہے، اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا لیں تو گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی. اور یہ جو ہمارے انڈسٹری گاڑیوں کی انڈسٹری کا جو مافیا ہے جو ہر بار حکومت کو بلیک میل کرتا ہے، یہی گاڑیوں پہ اون لیا کرتے تھے. رانا صاحب کو بھی یاد ہے 20-20 لاکھ روپے یہ گاڑیوں پہ اون لیا کرتے تھے. جب امپورٹ شروع ہوئی، گاڑیاں باہر سے آنا شروع ہوئی، تب جا کے اون ختم ہوا. ان کی پرائسز آپ دیکھیں 80-85 لاکھ روپے کی اگر آپ کے پاس ایک ہونڈا گاڑی پہنچ گئی ہے، کیوں پہنچی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس انڈسٹری کو شیلٹر دیا ہے. اس انڈسٹری نے حکومتوں میں جو ابھی جھگڑا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آمدن آپ کہاں سے لائیں گے، یعنی آپ نے شوگر مافیا اس ملک کے اندر اس کو اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ جس ملک میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں شوگر ملیں لگائی جاتی ہیں. آپ کے پاس پانی کا فقدان ہے، آپ نے کپاس کو ختم کر کے شوگر ملوں کی طرف چلے گئے. صرف چند فیملیز کو اگر آپ فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے رہیں گے تو عوام تو چیختی رہے گی. بے شک آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ قرضے اتار دیے، ہم نے GDP کو بہتر کیا، ہم نے ٹریک پہ اکانومی کو لے کر آگے، ہم IMF سے نکلنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن عام آدمی آپ سے سوال یہ کرتا رہے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے. بالکل یہ حکومت
ٹھیک, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ ہر کوئی یہ کوشچن کر رہا ہے کہ عام بندہ اس کو کیا فائدہ ہوا, تو تبھی فائدہ محسوس کرے گا جب نیچے لیول کے اوپر چیزیں سستی ہوں گی. اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ایک اور چیز جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یہ حکومت بار بار کہتی رہی کہ جی ہم چیزوں کو پرائیویٹائز کریں گے, حکومت کا پیسہ بچائیں گے. پی آئی اے کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی اور نہیں بیچ سکے. کیوں نہیں بیچ سکے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. کچھ دیگر چیزیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. رانا صاحب, یہ جو پرائیویٹائزیشن ہم نے دیکھی کہ کہا گیا کہ بہت سارے ایسے سفید ہاتھی ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر جہاں پہ ہم پیسہ ڈالی جا رہے ہیں. پی آئی اے کا ذکر ہوتا ہے, کئی سو ارب کا خسارہ. پھر اس کو بیچنے کی بات ہوئی, لیکن پی آئی اے کو بھی آپ نہیں بیچ سکے. ویسے تو ایک کنسورٹیم نے, بلو ورلڈ والوں نے 10 ارب دیا تھا, وہ لے لیتے آپ تو, ٹو بی آنیسٹ ابھی بھی میرے خیال میں لے لیں, لیکن نہیں تو اگین اس کا خرچہ ہی آپ کو پڑ رہا ہے پی آئی اے کا. تو وجہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو, کیونکہ میرے خیال سے 70 ارب کی ویلیویشن تھی جو منیمم پرائس تھی, تو اس سے کافی نیچے تھے. اور اس کے ساتھ 200 ارب روپے کا قرضہ بھی تو آپ دے رہے تھے نا, وہ تو 1 روپے میں بھی لیتے تو ان کو 200 ارب کی پڑنی تھی. قرضے کے باوجود وہ ویلیویشن جو تھی وہ اتنی تھی. دیکھیں پر کوئی بیڈر نہیں آیا, مطلب جو اوور آل پروسیس تھا. I would like to admit here کہ حکومت کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن کیا حکومت کوشش نہیں کر رہی؟ ایسا نہیں, کوشش جاری ہے. ابھی پی آئی اے کی جو سیکنڈ جو ای او آئی ہے, جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے, وہ پبلش ہو چکا ہے, اور اس کی میرے غالباً جون کے مہینے میں ہی ڈیڈ لائن ہے کہ لوگ اپلائی کریں اس کے لیے. تو سیکنڈ بڈنگ جو ہے وہ پی آئی اے کی سٹارٹ ہو چکی ہے, انیشیٹ ہو چکی ہے, جو سیکنڈ راؤنڈ آف بڈنگ ہے. انٹرنیشنل بھی کوئی اوپن ہے, اٹ از اوپن ہے لوکل کے لیے, انٹرنیشنل. لیکن آبویسلی حکومت کی کوشش ہوگی کہ اگر لوکل انویسٹر ہو تو وہ اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ کہ ایک طرف آپ پی آئی اے بیچنے کی بات کرتے ہیں وفاق میں, اور جو پنجاب کی حکومت ہے نون لیگ کی, وہ ایئر پنجاب بنانے کی بات کرتی ہے. تو اگر وفاق نہیں چلا سکتا تو پنجاب میں کیسے حکومت؟ دیکھیں میرا تو اس پہ موقف کلیئر ہے کہ حکومت کو کسی بھی کاروبار میں نہیں آنا چاہیے, اور چاہے وہ صوبہ ہو چاہے وہ وفاق ہو, اس کو حکومتی کاروبار اگر کوئی ایسا ایس او ایز ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. یہ میں ایک پرنسپل سٹانس میرا ہے. بچے وغیرہ کر لیں کاروبار, حکومتوں کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ بچے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, کسی کے اب آپ کا بچہ جو ہے کچھ کر جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا. تو اچھا دیکھیں دوسری بات میں یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں, اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوئی, جھگڑا صاحب نے کی. دیکھیں ایف پی آر جو نان فائلرز کا جو ایک سسٹم جو چل رہا ہے پاکستان نے, اس بجٹ نے بنیاد رکھی ہے کہ نان فائلرز کی جو زندگی ہے وہ جیرن ہو جائے. اب دیکھیں اس بجٹ کے اندر نان فائلر نہ پراپرٹی خرید سکتا ہے, نہ گاڑی خرید سکتا ہے, نہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتا ہے. وہ معیشت کے اندر اس طریقے سے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتا جس طرح وہ کر رہا ہے, تو وہ مجبور ہوگا کہ وہ فائلر بنے. یہ ایک بہت بڑا اسٹرکچرل ریفارم ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ, اور یہ جو فائلر بھرنے کی شرط ہے, اگر آپ پیسہ زیادہ نہیں کما رہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے, ایز لانگ ایز آپ اپنا ڈیٹا وہاں پہ دے دیں. اور اس کو بھی ایز آؤٹ کیا جا رہا ہے, جو پتہ نہیں 700 یا پتہ نہیں کتنے وہ کہہ رہے تھے کالمز ہیں, اس کو ریڈیوس کر کے جو ہے وہ 10-12 کالمز کے اندر, تاکہ آسان ہو ایک سیلریڈ کلاس کو وکیل نہ ہائر کیا جائے. تو یہ بھی دیکھیں دس از آل دا ریفارم ایجنڈا. جو ٹیکس ایکوٹی جس کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں ان مختلف سیکٹرز تھے اور وہاں ٹیکس ریٹ کہیں کم تھا, کہیں نان ایگزسٹنٹ تھا, کہیں زیادہ تھا. اس کو ایکویٹ کیا گیا, ایکویٹیبل کیا گیا ہے کہ جتنا اگر آپ کی آمدن ہے تو اس کی ایک جیسی ٹیکسیشن ہونی چاہیے, چاہے وہ ایکسپورٹر ہو, وہ کارپوریٹ ہو, وہ ایگریکلچر میں ہو, وہ تو پراپرٹی کے اندر بھی ہم نے کوئی ٹیکس ایکویٹی لے کے آئے. تو یہ بھی ایک ریفارم ہے جو پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی, ہم لے کے آئے. پھر سب سے بڑی جو ریفارم ہے وہ ٹیرفس کی ہے, ٹیرف لبرلائزیشن کی. کہ دیکھیں جو آرڈیاں آپ لگا دیتے تھے, ریگولیٹری ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی زیادہ لگا دیتے تھے آپ, اے سی ڈی ایڈیشنل کسٹم, ان کو ختم کیا جا رہا ہے 4 سے 5 سالوں میں, اور اس کی جو زیادہ جو اس کا عمل ہے وہ پہلے 2 سالوں میں. تو یہ کس چیز کے اوپر, یہ جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے, ڈیفرنٹ امپورٹس کے اوپر 7000 ٹیرف لائنز کے اوپر ہے, اور 200 ارب کا امپیکٹ پہلے سال آ رہا ہے. اور اس سے جو گاڑیوں کی بات ہو رہی تھی, میرے خیال سے اگر گاڑیوں کے آئٹمس پہ آر ڈی اور اے سی ڈیز لگی تھی, ان میں بھی کمی آئے گی, لیکن وہ اگلے سال سے آئے گی, کیونکہ آٹو پالیسی کے تحت ان کو نہیں چھیڑا جا رہا, آر ڈیز کم ہوں گی. تو میرے خیال سے اس کا اوور آل ایک عام صارف کو جو ہے وہ فرق پڑے گا. دیکھیں پھر فاٹا پاٹا کے اندر جو ہے ایک اناملی تھی کہ وہاں سیل ٹیکس فری آپ چیزیں منگواتے تھے, اور پھر وہ مس یوز ہوتی تھی, اور اس سے مینوفیکچر اس کو ہم نے درستگی کا سفر جو ہے وہ بڑھ گیا. تو بہت سارا ریفارم کیا جا رہا ہے ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ریفارم نہیں ہے. پھر ایک اور چیز جو حکومت کی کامیابی ہے, جس کو انڈورس کیا آئی ایم ایف نے,
کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 400 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے انفورسمنٹ کے ذریعے, اور اس کی تصدیق IMF نے کی. اور وہ انفورسمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا ٹیکس بنتا تھا لیکن وہ اتنا نہیں دے رہے تھے ان سے لیا گیا, اور پھر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان سے ٹیکس لیا گیا. تو یہ اس بنیاد پہ جو ابھی ہم نے 18% جو ٹارگٹ انکریز کیا ہے ٹیکس کلیکشن کا, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر 7.5% تو انفلیشن ہے, 4.2% گروتھ ریٹ ہے, باقی جو میجر اس کا جو پورشن ہے وہ انفورسمنٹ کا ہے, اور نئے ٹیکس میجر جو ہیں وہ 300-400 ارب کے درمیان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے ٹیکسز تو کم سے کم لگائے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ پہلا ایسا بجٹ ہے جو اسٹیبلائزیشن کے بعد ہم نے دیا ہے. انشاءاللہ اس سے اگلا بجٹ اس میں اور بہتری آئے گی. جھگڑا صاحب, آپ کو اگلے سال کتنی بہتری نظر آ رہی ہے؟ اور یہ جو ٹیکس والی بات ہوتی ہے, ایک چیز کے اوپر زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا جاتا کسی کی بھی حکومت ہو کہ انکم کیسے لوگوں کی بڑھائی جائے. ٹیکس بڑھانے کی تو ہم بات کرتے ہیں, انکم کو کیسے ہم بڑھائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں لوگوں کی انکم ہم بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ انکم نہیں بڑھا سکتے, ابھی سٹیبلائزیشن میں ہے, گروتھ پھر بعد میں ہوگی, فی الحال ہم اتنا کر سکتے تھے, اتنا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ کوئی گروتھ کو پات نہیں ہے. اور اگر میں ایکچولی دیکھوں, جو میں ابھی رانا صاحب کو سن رہا تھا, یا میں جس بھی گورنمنٹ اسپوکسمین کو سنوں, وہ خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے. انہوں نے گروتھ کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں نظر آنی چاہیے کہ کون سے سیکٹرز کو کیا انسینٹیو دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمیں نظر نہیں آتا. انہوں نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جو ہے وہ بجلی کی پروگرس ایسے زیادہ ہونی چاہیے, کہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کیسے امپروو ہو رہا ہے. تو PSDP تو 1400 ارب سے 880 ارب پہ ہو گیا. آپ نے بجلی دینے کے بجائے آپ سارے ڈسکوز میں سوائے جو 2-3 پنجاب اور اسلام آباد کے ہیں جہاں پہ لاسز کم ہوتے ہیں, آپ کے پاس واحد حل یہ ہے کہ آپ بس بجلی دیں ہی نہ. اور یہ ہمیں اپنے گھروں میں عید میں محسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس سارے اپنے گاؤں کے لوگ آتے ہیں کہ آپ بجلی نہیں دیتے. میں تو بل دیتا ہوں, مجھے بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑتی ہے. لیکن اب آپ نے کیا کر دیا کہ رانا احسان صاحب مجھے بجلی نہیں مہیا کر سکتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ بل نہیں دیتے, لیکن آپ سولر پینل پہ بھی 18% دیں. تو اب میں 90% پاکستان میں جو ہے وہ بجلی بھی نہیں انجوائے کر سکتا. میں اگر مڈل کلاس میں ہوں, میں ابھی گاڑی بھی نہیں لے سکتا. تو اگر آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاورٹی ایلیویشن کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو کوئی سٹوری نہیں. اور اگر آپ نے جو ہے وہ فزیکل ڈسپلن پہ جانا ہے, تو پھر جیسے سب نے کہا سمبولک باتیں ہیں. بھئی آپ کو سینٹ چیئرمین اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ملے تھے, اور ایسے وقت میں جب دونوں پاکستان کے سب سے ویل آف لوگوں میں سے ہیں, کہ آپ ان کی تنخواہیں 6 گنا بڑھائیں. پر جھگڑا صاحب, یہ کل بھی میں نے ایک کوشچن کیا تھا, یہ جھگڑا صاحب دیکھیں نا, یہ تنخواہوں کی جب بات کرتے ہیں, PTI کے MNAs اور سینیٹرز اور MPs وہ بھی تو لے رہے ہیں تنخواہیں, انہوں نے تو نہیں انکار کیا. تو اس میں تو آپ کا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے ایوان کے اندر؟ نہیں, میرا ایک اختلاف ہے, کیونکہ اگر اوورال ایک جو ہے وہ ہم نے جانا ہے اس بات پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ ٹائٹننگ ہو, تو پھر جو ہے وہ سب کو کرنی پڑے گی. اب دیکھیں KP کی اسمبلی نے نہیں کی, اور KP کی اسمبلی نے اس لیے نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے نظام چاہیے جہاں پہ ہم جو ہے وہ سب کی انکلوڈنگ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی تنخواہیں زیادہ کریں تاکہ کرپشن کم ہو. لیکن آپ لوگوں کو کہیں کہ سیکریفائس کرو, خود آپ 600 گنا تنخواہیں بڑھائیں, وہ جو ہے وہ میچ نہیں کرے گا. میں تو اس کے بھی حق میں ہوں. میرے خیال میں تو اورنگزیب کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ 10% بھی ہم نے جو سرکاری ملازمین کی بڑھائی ہے, سرکاری ملازمین سب سے ویل آف ہیں. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ تنخواہ کا انکریز جو ہے وہ انفلیشن سے لنک ہونا چاہیے, تو یہ تو کہتے ہیں کہ انفلیشن 1% بھی نہیں ہے, پھر تنخواہ کی انکریز بھی جو ہے وہ 1% نہیں ہونی چاہیے. یا پھر کہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, تو پھر یہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کاٹ دیں, ان کی ڈبل کر دیں. آپ بات جو ہے وہ دونوں طرف کرتے ہیں, دو کشتیوں پہ کبھی آدمی سوار نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کچھ تھوڑا سا سیاسی معاملات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. I'm sure کہ آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آپ کوئکلی کر لیں تو پھر میں بہت ملک صاحب جلدی. سے انہوں نے کہا جی گروتھ کہاں سے آئے گی. میں نے ٹیرف لبرلائزیشن کی بات کی, اس سے ایکسپورٹس بڑھیں گی, انکم لوگوں گروتھ آئے کی کیسے بڑھے گی. دیکھیں اگر 4.2% پہ ہم گرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 16,000-17 ہزار نوکریاں جنریٹ ہوں گی, اور اگر وہ جنریٹ ہوتی ہیں, وہ 17 لاکھ خاندان میں کماؤ پت آ جاتا ہے, تو وہ اس سے اوبویسلی انکم جنریٹ ہوگی, پرچیزنگ پاور بڑھے گی. دیکھیں اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پی جو ہے وہ 4.1 ٹریلین ہے. 4 صوبوں کا ملا کے 30 سال بجٹ تو آپ لوگوں نے 1000 ارب کر دیے, پچھلے سال 1400 ارب تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں میں اوور آل پاکستان کے پی ایچ ڈی پی اور ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں. جب گورنمنٹ سپینڈ کرے گی ڈیولپمنٹ کے اوپر ساری چاروں, تو اس سے گروتھ گورنمنٹ سپینڈنگ بڑھے گی اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. دیکھیں پاورٹی ایلیویشن کے اوپر ہم نے 20 لاکھ گھرانوں کو بسپ میں ایڈ کیا ہے. یہ ایک کوئی چھوٹا اقدام نہیں ہے. 200 ارب کے قریب بسپ کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اخراجات کم نہیں کر رہے. اخراجات کم کرنے کے 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل آپ دیکھتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ کو آپ دیکھتے ہیں اور پرائمری سرپلس یا ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ ہم نے ٹارگٹ اپنا لوئسٹ رکھا ہے, 3.9% پہ رکھا ہے, یعنی کہ ہم فسکل کنسولیڈیشن کر رہے ہیں, ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور پرائمری سرپلس ہم نے 2.4% پہ رکھا ہے. آپ ان کا دور حکومت نکال لیں, ایک بھی سال میں ان کا پرائمری سرپلس نہیں تھا. تو یہی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اور اپنی آمدن بڑھائیں. تو وہ ہم بالکل کر. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک سے کریکٹ کروں کوئکلی جھگڑا صاحب اگر کائنڈلی آپ کر سکتے ہیں. آپ گاٹ فیو سیکنڈز. وہ جو 1500 ارب صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپلس چھوڑیں, وہ سبٹریکٹ کر دیں, پھر دیکھ لیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کہاں پہ. چلیں میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک سے واپس آئیں گے. تو عمران خان صاحب کا کیس آج نہیں چل سکا عدالت میں, اور علی امین صاحب نے کچھ بڑی سخت باتیں کی ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج عمران خان صاحب کا مقدمہ لگنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ بھی مقدمہ آگے نہیں چل سکا. دوسرے کیس میں جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ بھی پتہ چلا کہ مقدمہ آگے نہیں چل سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف والے تو اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دے رہے ہیں. اس حوالے سے علی امین صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے گا. تحریک کے بارے میں یہی کہوں گا کہ تحریک کے لیے عمل بن رہا ہے. پلان بتائے بغیر ہم نے اپنے کارروائی کرنی ہے, کیونکہ میں موٹر وے پہ آتا ہوں تو 6 جگہوں پہ کھڈے مار لیتے ہیں, 2 کلومیٹر روک کے پورے پنجاب کی پولیس یہاں لے آتے ہیں. اب میں اس پہاڑ سے آؤں, میں اس پہاڑ سے آؤں, میں کوئی خندق کھودوں, میں کوئی سرنگ کھودوں, یہ میں بتاؤں گا نہیں, تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں. اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. میرے مذہب نے مجھے کہا ہے, میرے آئین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا. جی ملک صاحب, میں سرنگ کھود کے آؤں, میں پہاڑ سے آؤں, میں ہتھیار لے کے آؤں گا. اب کوئی پتہ نہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اچانک ادھر اسٹوڈیو میں سے علی امین صاحب کہیں سرنگ کھود کے باہر نکل آئیں, تو اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ علی امین گڑھا پر صاحب آپ اتنا سیریس نہ لیا کریں. سر وہ اسلحہ لینے کی بات, لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اسلحہ وہ لے کر آنے کی بات کریں گے جس کے ساتھ وہ آ کے اسلام آباد جہاں بیٹھے رہتے, وہاں سے جانے کے بعد انہیں پوری ایک فلمی کہانی سنا دی تھی. پہاڑ پہ چڑھا, پہاڑ سے اترا, موٹر سائیکل کو ہاتھ دیا, گاڑی نے بٹھایا اور پھر پشاور پہنچ گیا. اس لیے وہ یہ کہانیاں سناتے ہیں اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اور یہ جتنا تو میرے خیال میں اس کا انہیں بھی شاید اندازہ نہیں ہو پاتا. کوئی بھی ملک کی سیاسی جماعت جو پارلیمنٹ نظام کا حصہ ہو, رانا صاحب اور جھگڑا صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے, اگر وہ بندوق رہتی پھر وہ سیاسی جماعت سے ہٹ کے آپ کی سیاست کے اندر ایک باغی جماعت بن جاتی ہے. اور اسے اور خاص طور پر ایک چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس یہ بات کرے کہ اسلحہ لے کر آئیں گے. بھائی آپ کیا اسلام آباد فتح کرنے آئیں گے؟ یعنی آپ نے تو یہاں سے جاتے ہوئے بتانا نہیں کسی کو کہ آپ گئے یا واپس کیسے ہیں. لیکن اس قسم کی بات جو ہے بے شک وہ مذاق میں کی یا مولا جٹ بننے کی کوشش میں کی جائیں, یہ سیاسی دروازے مزید بند کر دیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا ملک صاحب. میں ذرا جھگڑا صاحب کو بھی اس پہ شامل کرنا چاہتا ہوں. جھگڑا صاحب, اب کس قسم کی احتجاجی تحریک آپ لوگ چلائیں گے؟ اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں, اچانک بتائیں گے. کیا جماعت کیا سوچ رہی ہے اور احتجاجی تحریک کب سے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک یہ بیان ہے میرے خیال میں کوئی ہتھیار جو ہے وہ نہیں لاتا. آئی ڈونٹ نو, یہ آپ کو علی امین صاحب سے پوچھنا پڑے گا یا پارٹی لیڈرشپ سے پوچھنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے میرے ذاتی طور پہ ویسے بھی ہمارے آپس میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ سے, لیکن کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل موومنٹس پولیٹیکلی ہوتی, پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آج ہوا کورٹ میں اس پہ ذرا فوکس کریں، کیونکہ یہ باتیں جو ہے وہ اس سے ڈسٹریکٹ کرا دیتی ہیں. یہ ہے ہمارا جوڈیشل نظام کہ ابھی عمران خان نے پروٹیسٹ موومنٹ کا کہہ دیا تو آپ ان کے کیس نہیں سنوائیں گے، آپ جس سے مرضی ان سے ملوائیں گے نہیں، تو پھر ہم کریں کیا؟ بیسیکلی پھر پاکستان کے اسٹیٹ کے گورننس سٹرکچر کو کون جو ہے وہ تباہ کر. ٹھیک ہے جی، کوئی ہتھیار لے آئے اس کے اگینسٹ بھی ایکشن لے آئے، کوئی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کرے، جوڈیشل سسٹم کو خراب کر کے انفلوئنس کر کے اڈیالہ جیل میں کسی کو ملوا نہ ملوا کے، تو وہ بھی کر. پچھلے تھرسڈے کو جمعرات کو ہمیں خان صاحب نے بلایا تھا، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لکھ کے لے لیں، نہ میرے پاس تھا، نہ عاطف خان صاحب کے پاس تھا، نہ بابر سواتی کے پاس تھا. ہم جنوبی سائڈ سے اڈیالہ گئے، 2 کلومیٹر باہر چیک پوسٹ تھا. انہوں نے کہا کہ آگے ایک اور چیک پوسٹ بھی آپ آگے جا کے دیکھ لیں، کہیں شمال سے جائیں، شمال سے چلے گئے، وہاں بھی چیک پوسٹ تھا. واک کرنے کی کوشش کی، یار کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں آگے بھی. وہ پولیس والے خود شرم کے جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں. تو مجھے بتا دیں، انڈیا سے ہم نے اتنی بڑی جنگ کی ہے، جیتی ہے، قوم اکٹھی ہو گئی ہے، بائی اینڈ لارج چھوٹی موٹی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اپرچونٹی بن گئی کہ ہم اس پولیٹیکل کرائسس کو سولو کر دیں، اور یہ واحد مسئلے نہیں ہے. آج انڈیا آپ کا پانی جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے، جو اس کے پاس کیپیسٹی ہے، جب مرضی روکا، جب مرضی ریلیز کیا، فلوز اریٹک ہو رہے ہیں. یہ واٹر وارز آگے پتہ نہیں کہاں پہ جائیں گے. اور یاد رکھیں، ماشاءاللہ ہماری آرمی ایئر فورس نے زبردست پرفارمنس دی، لیکن ہماری جی ڈی پی گروتھ یہ 2 اور 4% کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک، میں ذرا اس پہ رانا صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. رانا صاحب، یہ آج جس طریقے سے مقدمہ اگین ان کا نہیں چل سکا، اور یہ وہ بار بار یہ مسئلہ وہ اٹھاتے ہیں کہ اس میں بہت سارے انتظامی معاملات ہیں، کبھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. کل مزمل اسلم صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خان صاحب سے بجٹ کا معاملے پہ بھی مشاورت کرنی ہے، کچھ ہدایات انہوں نے دی ہیں، لیکن حکومت والے ملنے نہیں دیتے. ان کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کوئی اندر سے آئیڈیا دے دیں گے اور وہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا. دیکھیں، یہ تو جج صاحب کے آفس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، اس کا حکومت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ملاقاتوں کرنے وہ تو معزز عدالت تو دیکھیں وہ کرے گی، جو ملاقاتوں والا معاملہ انتظامیہ روکتی ہے. دیکھیں وہ بھی جو ہے، اگر ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں رکی، کن کی ہو رہی ہیں اس کے اندر لڑائی جھگڑا پی ٹی آئی میں چلتا رہتا ہے. بہرحال دیکھیں، جو بات سی ایم کے پی کے نے کی، جو چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے پاکستان کے اندر، ان کی بات کو تو سیریسلی لینا ہوگا. دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اسلحے کی بھی بات کی، انہوں نے سرنگوں کی بھی بات کی، وہ یہ نومبر میں کر چکے ہیں. وہ اسلحہ بھی لے کے آئے تھے نومبر میں، وہ ٹرینیں بھی لے کے آئے تھے جن کے تحت انہوں نے روئی کی طرح کنٹینرز کو اٹھایا، اور وہ ٹیئر گیس اور شیل بھی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کا بے دریغ استعمال کیا تھا. تو وہ پوری اس سازش سے آئے تھے کہ خون خرابہ ہو، اور اس کے اندر سے جو ہے کوئی ان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ملے، کوئی ملک کے حالات خراب ہو، انتشار ہو. تو اس کو تو میں سیریسلی دوں گا، اور اس کو ساروں کو سیریسلی لینا چاہیے. لیکن اس چیز سے یہ باز نہیں آتے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ انتشاری ایجنڈا جو ہے. آپ نے سارے جو آئینی راستے ہیں، آپ لوگ خود اس کو بند کرتے جا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم تو آئینی رستہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، آج سلمان صفدر صاحب کسی صحافی سے بات کر رہے تھے، عمران خان کے وکیل، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کبھی وہ جو دیگر معزز جج صاحبان ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے انصاف کر رہے ہیں، ان کی عدالت میں بھی عمران خان کا کیس لگے. جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں صرف کیس وہاں پہ لگتا ہے، اور سارے معاملات اس قسم کے، تو وہ بہت سارے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ان کو عادت ہے ثاقب نثار صاحب کی، اور ان کو عادت ہے گڈ ٹو سی یو کی. تو عادتیں تو نہیں جلدی جلدی تبدیل ہوتی نا، تو ابھی ہو رہی ہیں تبدیل آہستہ آہستہ. تو وہ ٹھیک ہے، جو کام دیکھیں آئین کا رستہ تو آئین کے مطابق چل رہا ہے. آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا رول ہے، اس نے کر دی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً یہ بھی ووٹ ڈالنے لگے تھے، یہ اینڈ میں نہیں تھے، لیکن ان کے جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں انہوں نے تو ڈالا. میں آپ پہ واپس آتا ہوں. ملک صاحب، آپ کو یہ معاملہ اتنا سادہ ہی لگتا ہے کہ بس یہ اسی طریقے سے دونوں طرف سے بیانات ہی آتے رہیں گے، لیکن جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگین وہ ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی اگر احتجاج وغیرہ ہوتا ہے تو؟ دیکھیں، میرے خیال میں احتجاج صاحب نے اپنے کارڈز کھیلے ہیں، وہ بہت چکی ہے.
اب احتجاج حکومت کے لیے کوئی بڑا دباؤ جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتا. حکومت کے لیے بہت ساری آسانیاں پی ٹی آئی نے خود پیدا کی ہیں. پی ٹی آئی سسٹم کے اندر سے جس طریقے سے نکلتی چلی گئی، جس طریقے سے پورے تمام اداروں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں چلی گئی ہے، اس سے معاملات پی ٹی آئی کے کافی حد تک اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. ٹھیک. ابھی ایک چھوٹی سی بات امریکہ سے اب چلا کے آپ چاہیں گے ملک کے اندر آپ معاملات کو بہتر کرنے کی کیسے کر لیں گے؟ یعنی آپ وہ جیل میں ہیں، اکاؤنٹ ان کا باہر سے چلتا ہے، پالیسیاں جس طریقے سے چلائی جاتی ہیں تو بڑے پائی جاتی ہے کہ بعض اہم ایشوز کے اوپر جس طریقے سے سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں اور جو لوگ باہر بیٹھ کے تحریک انصاف کے کندھے پہ سوار ہو کے کر رہے ہیں. اب دیکھیں شہباز گل صاحب ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، جو بیان بازی کر رہے ہیں کہ وہاں جب فیلڈ مارشل جائیں گے ہم احتجاج کریں گے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہاں پہنچیں، اور پی ٹی آئی جو ہے شہباز گل سے لا تعلقی نہیں کر رہی. جی وہ تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس احتجاج سے، لیکن ایسے ایک بیان ہی آ جاتا ہے، ان کے ساتھ رابطے ریکارڈ بھی ہو جاتے ہیں، جن لوگوں سے وہ پاکستان کرتے ہیں ان کا سارا ڈیٹا بھی سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک. رانا صاحب آخر میں ذرا آپ بتائیے کہ آپ یہ جو ایک اپرچونٹی کی بات کی تھی جھگڑا صاحب نے کہ بھارت کو ہم نے شکست دی ہے، اس کے بعد ملک کا ایک سیاسی ماحول بہتر کرنے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو ہم اویل کر رہے ہیں یا دوبارہ اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اویل کر رہے ہیں، ہم تو پی ٹی آئی کو ماشاءاللہ حکومت اویل کی آپ کی تو کوئی اپرچونٹی چھوڑی نہیں. دیکھیں اب بات یہ، اب ہم بجٹ دے رہے تھے نا جی، تو انہوں نے لگایا ہوا تھا گولی کس نے چلائی، انہوں نے وہ پوسٹر لگایا ہوا تھا عمران خان کو رہا کرو، وہ ایک لیلے کا پوسٹر بھی لائے ایک وہ گدے کا بھی لگایا ہوا تھا. پتہ نہیں وہ لیلے کا. تو مجھے بتائیں کہ ماحول کون اپرچونٹی کو استعمال نہیں کرا. آپ مجھے بتائیں بجٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ رہا کرو، یعنی کہ اس یہ ضد یا اپنی جو کہہ لیں کہ جو اپنا جو آقا ہے اسے خوش کرنے کے علاوہ اگر یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے تو یہ اس جماعت کی جو پالیٹکس ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ملک کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے. کوئی لگاتے مہنگائی کو کم کرو، وہ والا تو پوسٹر نہیں لگایا ہوا تھا انہوں نے، خان کو رہا کرو لگایا ہوا تھا. تو جب ان کی ترجیح یہ نہیں ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرو تو ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھیں کیسے کریں کام، لیکن جب وہ خان کو رہا تو عدالتوں نے کرنا ہے نا. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.